खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियाए सलातो सलाम पेश करने के बाद आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक रोशनी हासिल करने की कोशिश की है। आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ लेके उठेंगे। जैसा कि आपको मालूम है ये इज्तिमा बस सिलसिला ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साबरिया मिलाद कमेटी के एक मरबूत और मुनज़्ज़म सिलसिले का हिस्सा है और आज की मेजबानी का शर्फ हमारे भाई ज़हीर अब्बास साबरी साहब को हासिल हो रहा है। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें मेहमानाने महफिल मिलादुन नबी का इस्तकबाल और उनके एहतराम में एहतमाम करने का मौका नसीब होता है। कदीम मुसलमानों का अरबों का दस्तूर था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम जिक्र पाक की महफिलें बड़े एहतमाम से सजाते थे। मिलाद शरीफ है क्या? महफिल मिलाद किसे कहते हैं पहले तो ये जान लीजिए। महफिल मिलादुन नबी नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम की खसाइल व शमाइल व फज़ाइल व कमालात के जिक्र का। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि महफिल मिलाद में क्या होता है और ये किस चीज का नाम है। तो ये महफिल है जिक्र नबी की महफिल, जिक्र नबी की महफिल। और जिक्र नबी की महफिल आज यहाँ पर किसी और ढंग से हो रही है, कल किसी जगह थी वहां किसी और ढंग से हो रही थी, परसों किसी और जगह पर हो रही थी तो वो और ढंग से थी। तो कल वाला बंदा ये आज ज़हीर अब्बास से ये सवाल नहीं कर सकता कि तुमने ये इतने बल्ब क्यों लगाए हैं, हमने तो 16 लगाए थे, तुमने 60 क्यों लगा लिए। हमने तो मिट्टी के दिए जलाए थे, तुमने ये इलेक्ट्रिसिटी से लाइट क्यों लगाई। तरीका है अपना अपना। जिसको जो वसाइल मुयस्सर हैं, जिसको जो ज़राए मुयस्सर है वो उसके मुताबिक करेगा। एक आदमी के घर में बच्चा पैदा होता है, वो घर में ही कोई मिठाई बना के कुछ करके या किसी सस्ती चीज को लेके अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में बांट देगा। और एक आदमी है जो अच्छी किस्म की जरा मिठाई महंगी खरीद लेगा, कीमती खरीद लेगा, वो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के घर में ले आएगा। और एक आदमी है जो अपने बच्चे की खुशी में देगे पका देता है, सारी बिरादरी की और दोस्तों की दावत कर देता है, शामियाने लगाता है, उसके लिए आलीशान किस्म की कुर्सियां लगाता है, फिर कुर्सियां भी कोई सस्ती लगाता है कोई महंगी लगाता है। ऐसा होता है ना, हम शादी करते हैं ना, शादी ब्याह पे हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इंतजाम करता है। मदीना शरीफ जाते हैं, सफर करते हैं, तो कोई पहले ऊंटों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे सफर करते थे, बाद में फिर ये सफर बहरी जहाजों के जरिए शुरू हो गया, फिर यही सफर मदीना अब हवाई जहाज से हो रहा है।
بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ مدینہ شریف جانا. مقصد کیا ہے؟ مدینہ شریف جانا. کس طریقے سے جانا یہ طریقہ طے نہیں ہے. آپ پیدل بھی جا سکتے ہو, آپ اڑ کے بھی جا سکتے ہو. کوئی یہ نہیں اعتراض کر سکتا کہ ابو ہریرہ تو پیدل جایا کرتے تھے, تم سواریوں پہ کیوں جاتے ہو. کوئی خچر والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو خچر پہ جاتا ہوں, تم اونٹ پہ کیوں جا رہے ہو. بات سمجھ آ گئی. تو محفل میلاد بنیادی طور پر نام ہے محفل ذکر نبی کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دور میں, کسی بھی زمانے میں, کسی دور کے مسلمانوں نے یا کسی ایک مسلمان نے بھی ذکر نبی کی محفل سے انکار کیا ہو. کبھی بھی. قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق پلٹتے جائیے, صورتوں کی صورتیں دیکھتے جائیے, آیتوں کی آیتیں دیکھتے جائیے, جملوں کے جملے دیکھتے جائیے, کلمات کے کلمات دیکھتے جائیے, اور ہر کلمے پر موجود اس کے اوپر شدیں مدیں زیریں زبریں دیکھتے جائیے. ایک ایک شد مد زیر زبر تنوین اپنے اندر معانی کے بڑے وسیع سمندر سموئے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے, پہنچ ہے, جس کی جتنی پہنچ ہے, جتنا کسی کا ہوتا لگانے کا دم مضبوط ہے وہ اتنا گہرائی میں سمندر میں جائے گا, اور وہاں سے وہ جواہرات اور سمندر کی نعمتیں لے کے آئے گا, اور اتنی لے کے آئے گا جتنا اس کے پاس تھیلا ہے. اپنے تھیلے کے مطابق. اگر کسی کے پاس چھوٹی سی تھیلی ہے تو وہ تھیلی بھر کے لے آئے گا, اگر کسی کے پاس بہت بڑا تھیلا ہے تو وہ بہت بڑا تھیلا بھر کے لے آئے گا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, کتاب محبت ہے, اور ہدایت ہمیشہ محبت سے ملتی ہے. ہدایت مانگی جاتی ہے, طلب کی جاتی ہے, منت کی جاتی ہے, ہدایت کے لیے التجا کی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہے, مانگی جاتی ہے, نمازوں میں مانگی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر دست بستہ بارگاہ الہی میں نمازی مانگ رہا ہے کہ الہی ہدایت عطا فرما. تو قرآن مجید سارے کا سارا ذکر نبی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اگر غور کرو تو یہ بھی شان رسول ہے. کسی کی تعریف کبھی اس کے دشمن کی ذم کر کے, کسی کے دشمن کی توہین کر کے, اس کی مذمت کر کے بھی کی جاتی ہے. تنقیص کے لیے بھی کچھ اسلوب ہیں, توحید کے لیے, تمہید کے لیے, تعریف کے لیے, تحمید کے لیے اسلوب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا, اور جا بجا اللہ انداز بدل بدل کے, اسلوب بدل بدل کے حضور سے مخاطب ہوتا رہا, اور اہل بصیرت کو, جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, انہیں رمز میں, کنائے میں, اشارے میں وہ سمجھاتا چلا جاتا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اذ قال ربک, اب یہاں اس پہ بھی غور کرو اور ربک پہ غور کرو, ایمان وجد کر اٹھے گا. اس کا مطلب ہے جس وقت, اس وقت کو یاد کرو جس وقت آپ کے رب نے فرمایا, ربو کا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا. بھائی رب تو کائنات کا ہے. وہ کہتا کوئی شک نہیں رب العرش العظیم ہوں, رب السماوات والارض ہوں. کوئی شک نہیں کہ مشرق و مغرب کا رب ہو, رب المشرق والمغرب. یہ
ساری میری صفتیں ہیں، یہ ساری میری شانیں ہیں، پر جس چیز کا رب میں اپنے آپ کو کہہ کے خوش ہوتا ہوں وہ رب محمد ہونا ہے۔ اللہ اپنی نسبت محمد کریم کی طرف کرتا ہے کہ مجھے رب دیکھنا چاہتے ہو، میں رب العالمین ہوں، پر میری شناخت، میری پہچان اگر ہے تو وہ رب محمد کی حیثیت سے ہے۔ اذ قال ربک لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہیے، بات شروع میں ہی دائیں بائیں چلی گئی۔ ضرور یہ تاکید ہے، لقد دوہری تاکید ہے، ضرور ضرور من اللہ، اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا، جب ان میں رسول بھیجا۔ اب رسول کس میں بھیجا؟ فیہم، کس میں بھیجا؟ جانتے ہو آدم علیہ السلام کو جب خلق ہوا کہ ان کو پیدا کیا گیا، ان کا مجسمہ بنایا گیا، تو روح اس میں داخل ہونے میں کچھ تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی، تو خالق کی کائنات نے آدم کے اس مجسمے میں سے نور محمد کی ایک جھلک کروائی، ایک جلوہ دکھایا، ایک شعاع ابھری، ایک نور کی ایک خوبصورت روشنی جب دیکھی تو ہزار جان نثار ہو گئی، قربان ہو گئی، اور خوشی خوشی آدم کے جسم میں داخل ہو۔ یہ آدم علیہ السلام جنتوں میں ٹھہرائے گئے، اور آدم پہلے نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا، کس کو؟ رسول کو بھیجا۔ یہ احسان کیا، کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر۔ مومنوں پر کیا احسان کیا؟ کہ ان میں رسول کو بھیجا، تو آدم میں رسول کو بھیجا، آدم میں رسول کو بھیجا، تو آدم کیا ہوئے؟ مومن۔ آدم سے حوا کو نور منتقل ہوا تو حوا کیا ہوئی؟ مومن۔ پھر آدم سے حوا کے ذریعے شیش کی صورت میں نور منتقل ہوا تو شیش کیا ہوئے؟ مومن۔ جس پشت میں، جس رحم میں سے گزرتے آئے مصطفیٰ کریم، اس کی قرآن مجید نے ضمانت دے دی، اہتمام کے ساتھ اعلان کر دیا کہ جن جن ہستیوں سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں یہ ایمان کے معیار ہیں، یہ مضبوط ہستیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ عین ایمان ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، اور قسم ہے ولد کی، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، یعنی اس کی جس کو والد نے جنا۔ پہلا انسان ولد نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا، پہلا انسان والد تھا، ووالدن، اور قسم ہے والد کی، وما ولد، پھر اس سے کیا ہوا؟ ایک ولد پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، والد سے پیدا ہوا بچہ، بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ نے کہا اب اس بیٹے کی قسم، والد کی قسم کب تک؟ جب اس کی پشت میں نور محمد موجود ہے، اور جب وہ نور محمد شیش بن کے آیا تو پروردگار نے کہا وما ولد، ولد کی قسم۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، کبھی نور محمد کسی والد کے عنوان سے جب شیش بڑے ہو گئے تو مقام والد پر پہنچے تو پھر ان کے والد ہونے کی قسم، اور جب ان سے اگلی نسل چلی تو پھر اگلی نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کی قسم، جب بچہ جوان ہوتا گیا وہ والد بنتا گیا، اور والد ہونے کی حیثیت سے اس کی خدا کا نمبر مرتا رہا۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ، یہ ہے رسول کریم کی نسبت۔ جس کو یہ نسبت حاصل ہوتی گئی خدا کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ ایسے ہی نہیں نواز دیا،
सनद दे दी, सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये लोग जिन जिन राहों से मुस्तफा गुजर के आ रहे हैं वो राहें पाक हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, उनकी तहारत में कोई शक नहीं है, उनके दीन और ईमान और उनके अकीदे की पुख्तगी में कोई शक नहीं है। वह वालिद में, याद रखना, वालिद अरबी में बाप को कहते हैं, जिससे बंदा दुनिया में आता है उसे कहते हैं वालिद। ये जो लफ्ज अब है ना, अब, इसका माना भी बाप है, लेकिन ये बाप चचा भी बाप है, चचा भी अब है। अब आप खालू को भी कह सकते हैं, अब आप मामू को भी कह सकते हैं, अब ताया को भी कह सकते हैं, अब चचा को भी कह सकते हैं, और अब दादा नाना को भी कह सकते हैं। और कुरान मजीद में ये अब और आबा के अल्फाज दादा नाना चचा ताया सबके लिए इस्तेमाल हुए। तो लोगों को बाज़ दफा धोखा हो जाता है लफ्ज़ अब से कि शायद जहां भी अब आएगा उसका मतलब वालिद होगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में वालिद इस्तेमाल किया है उस शख्स के लिए जिससे कोई पैदा हुआ है, वो वालिद होता है। लेकिन अब को आम रखा है कि कोई किसी से भी पैदा हुआ है, एक भाई से पैदा हुआ है तो दूसरा भाई उस बच्चे का अब हो सकता है, उसके आबा और इजाद हो सकते हैं। तो जो आबा हैं वो दादा भी आबा में है, नाना भी आबा में है, और दादे का बाप भी आबा में है, पर दादा शक्र दादा, ये सारी ऊपर की नस्लें सारी उसके आबा में आती है। ताया हो, चचा हो, खालू हो, मामू हो, ये सारे आबा में आते हैं। तो लफ्ज वालिद के जरिए से यहाँ अल्लाह ताला हल्फ फरमा रहा, कसम फरमा रहा, व वालिदिन व मा वलद, और कसम है वालिद की और कसम है वलद की। और वलद की कसम इसलिए है जब पहला बच्चा पैदा हुआ होगा शीश अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम की गोद में जब खेला होगा तो हक सुब्हानहू व तआला को कितना अच्छा लगा होगा कि एक हस्ती से दूसरी हस्ती पाक मोहम्मद करीम का नूर लेके इस दुनिया में रौनक अफरोज हो गई है। ये जो कहा जाता है कुरान मजीद में इरशाद है कि उसजुदू लिआदम, फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब सजदे में गिर गए, सब ने सजदा किया। फकाऊ लहू साजिदीन, अल्लाह फरमाता है वो सब सजदे में गिर गए, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन जो फरिश्ता नहीं था वो अकड़ गया। वो फरिश्तों में रहता था, फरिश्तों का हम नशीन था, हम जलीस था, बल्कि मुअल्लिमुल मलकूत उसे कहती हैं, फरिश्तों का उस्ताद भी था। फरिश्तों का उस्ताद लेकिन नबी का बेअदब। इब्लीस का कसूर क्या है, क्या जुर्म किया उसने? चोरी नहीं की उसने, डाका नहीं डाला जब वो मरदूद हुआ है, जब रांदा दरगाह हुआ तो कोई कत्ल नहीं किया उसने, कोई अखलाकी जुर्म नहीं किया, नबी की बेअदबी की, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की, उसकी ताजीम करने से इनकार किया। नबी की ताजीम करने से इनकार करने की बुनियाद रखने वाला इब्लीस। और हक सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तो रांदा दरगाह हो गया है। उस दिन से वहीं खड़े उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कह दिया कि मौला अब मैं इस आदम और इसकी ज़ुर्रियत से निपट लूंगा, लाउग़वियन्नहुम, इनको मैं गुमराह करता रहूंगा, जरूर गुमराह करूंगा, और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इनको गुमराह करने की। हर रूप में, हर रंग में, हर तरीके से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से, इन्हें गुमराह करने के लिए रंग बिरंगे रूप धारूंगा और इनको गुमराह कर दूंगा। वो इब्लीस जिसके साथ हमारा आबा व अजदाद का झगड़ा है, हमारे बाप दादा से हमारा दुश्मन चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल दुश्मनी करता आ रहा है, और उसकी कोशिश होती है कि बंदों को अल्लाह से तोड़ा जाए, अल्लाह वालों से तोड़ा जाए, नबी से तोड़ा जाए, नबी से बेताल्लुक किया जाए, क्योंकि उसकी अपनी बर्बादी
سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ نبی کی بے ادبی کرنے پر ہوا تھا، نبی کی تعظیم کا انکار کرنے سے ہوا تھا۔ تو اس نے یہ بات سمجھ لی کہ اگر کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے اولاد آدم میں سے تو اس کو انبیاء کا اولیاء کا گستاخ بنا دو۔ تو حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چونکہ اپنی مخلوق سے محبت ہے اور بہت محبت ہے، اس لیے وہ نبی پر نبی بھیج رہا ہے، رسول پر رسول بھیج رہا ہے، کتابوں پہ کتابیں، صحیفوں پہ صحیفے نازل کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرے بندے شیطان کی غوائیت سے بچ سکے۔ اور یہ بات ابلیس نے خود تسلیم کی تھی کہ میں ہر ایک کو گمراہ کر لوں گا، لیکن وہ جو تیرے خاص بندے ہو گئے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اور اس خاص ہونے کے لیے کیا پروردگار نے قاعدہ رکھا؟ اس کے لیے یہ رکھا کہ ایمان والوں اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جب تم صادقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ مل جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان سے طریقت سیکھو گے، تو پھر تم شیطان کے ہر فریب اور داؤ سے بچ جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، میلاد مصطفیٰ، عظمت اولیاء۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اللہ نے حضور کے بھیجنے کا تذکرہ فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، نور مبین آ گیا، یعنی حضور کی ذات نور مبین اور کتاب آ گئی قرآن مجید، یہ دو ہستیاں آ گئی۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یا رسول اللہ اپنے امت کو بتا دیجئے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر فضل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوئی ہے۔ اس فضل و رحمت کو پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور شکر یہ بجا لائیں کہ فلیفرحوا، جشن منائیں، فلیفرحوا، فرحت کریں، جشن منائیں، خوشیاں منائیں۔ اور پھر یہ نفع بتا دیا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ بھی جمع کرتے ہو تم اپنے لیے، مال و دولت دنیا کا جمع کرتے ہو یا آخرت کے لیے اپنی آخرت کی کمائی کرتے ہو، نفلوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ریاستوں کے ذریعے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا جشن منانا تمہاری ساری جمع پونجی سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے فرما رہا ہے، بلکہ خبر دیتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ بھی ایک اجتماع کیا تھا، ایک مجمع اکٹھا کیا تھا نبیوں کا، اور ان انبیاء کی مقدس ارواح کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ذکر رسول کیا تھا۔ تو پھر حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، انبیاء سے عہد معاہدے کیے، میثاق کیا، پختہ عہد لیا۔ یہ ذکر مصطفیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ اللہ کر رہا ہے، قرآن مجید اس کا بیان کر رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دیکھا نا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، آقا فرمائیے اس کا سبب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فیہ ولدت، پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میرا جنم ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو ہفتے میں پیر کے پیر میلاد کرتے تھے، پیر کے پیر حضور میلاد کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے 2 مینڈھے، 2 چھترے آپ نے ذبح کیے اور اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ میرے میلاد کی خوشی میں ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے تو خود اپنا میلاد کا جشن منایا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، محبت اس قسم کے سوال نہیں کرتی،
کبھی کسی باپ نے اپنے بچے کو چومنے سے پہلے کسی عالم دین سے جا کے فتویٰ نہیں دیا کہ میں اپنی اولاد کو چوموں یا نہ چوموں؟ میرے بچہ پیدا ہوا میں خوشی کروں یا نہ کروں؟ اگر کروں تو کیسی خوشی کروں اور کیسی نہ کروں؟ کسی نے نہیں پوچھا، اس لیے کہ محبت کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو پھر 100 قسم کے مال فریب ہوتے ہیں، 100 سوال اٹھتے ہیں، یہ کر لیں یہ نہ کریں، ایسا کریں تو ایسا تو نہیں ہوگا، ویسا کریں تو کیسا ہوگا۔ یہ سوالات ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی۔ آج ظہیر عباس صاحب نے یہ جو سارا اہتمام کیا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے کیا ہے، تو کوئی شخص ذکر رسول کے لیے اہتمام کرے اور وہ رائے گاہ چلا جائے یا ضائع ہو جائے، یاد رکھو آج سے 100 سال پہلے، اس 100 سال کو چھوڑ دو، اس سے پہلے الحمدللہ خوش قسمتی سے لٹریچر موجود ہے، پرانی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے بزرگ ہوئے مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اہل حدیث مسلک کے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ کسی مسلمان کو یہ پتا چلے کہ فلان جگہ پر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ رہے، فلان جگہ پر نبی کریم کا ذکر ہو رہا ہے اور اسے سن کر خوشی نہ ہو، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ ہم تو یہ فتویٰ نہیں لیتے، لیکن یہ اہل حدیث بزرگ نواب صدیق حسن خان صاحب الشمامۃ الانبریاء میں وہ فرماتے ہیں کہ جسے پتا چلے کہ فلان جگہ پر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ یہ سن کر خوش نہ ہو، اسے خوشی نہ ہو، تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں سال بعد کرنا، ہر روز بھی ہو تو کیا حرج ہے؟ اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا کرو، اگر ہفتے میں نہیں ہو سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ کر لیا کرو، مہینے میں نہیں ہو سکتا تو سال میں تو ضرور ایک دفعہ کر لیا کرو۔ یہ پہلے کبھی بھی متنازع نہیں تھا، جھگڑا پتہ نہیں یہ تنازع کہاں سے کھڑے ہو گئے، یہ نقائص تلاش کرنے کی بیماری کہاں سے لگ گئی۔ پرانے عربوں کو دیکھیے، خانہ کعبہ سے میلاد النبی کا جب 12 ربیع الاول شریف ہوتی تو خانہ کعبہ سے جلوس نکلتا، خانہ کعبہ سے خدا کے گھر سے جلوس نکلتا میلاد شریف کا، اور جاتا کہاں؟ حضور کے مورد شریف پر جہاں حضور کی ولادت ہوئی، اس مکان شریف تک جاتا، مشن بردار جلوس ہوتا، اور وہ مشن بردار جلوس صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا جاتا اور حضور کے مورد شریف پر پہنچ کر وہاں محفل ہوتی، پھر وہاں سے وہ جلوس واپس خانہ کعبہ میں آتا اور پھر وہاں خانہ کعبہ میں آ کے محفل ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، سب کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے ہیں، جو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں کم از کم ان کی بات ان کو تو ماننی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریف زیارت کے لیے گیا، میں نے دیکھا محفل میلاد ہو رہی ہے اور اس محفل میلاد میں حاضر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محفل سے لے کر عرش اعلیٰ تک نور کی ایک چادر تنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ نور کی چادر کیا تھی، وہ محفل کا نور تھا یا مالا اعلیٰ سے اترنے والے فرشتوں کا نور تھا، میں یہ نہیں سمجھ سکا، لیکن اس محفل پر نور تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف مدینہ شریف میں محافل میلاد میں خود شریک ہوتے رہے، اور اہل مکہ اہل مدینہ عربوں کا سب کا دستور تھا جب کوئی نیا گھر بناتے تو خود اس میں منتقل ہونے سے پہلے، شفٹ ہونے سے پہلے اس گھر میں محفل میلاد کرتے، اور اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی پیدائش کی خوشی بھی میلاد مصطفیٰ کر کے مناتے تھے، اگر کسی کے ہاں کسی کی موت واقع ہو جاتی تو اس کی وفات کو بھی ایصال ثواب کے لیے وہ محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتے تھے، اگر کوئی حج پہ جاتا یا حج کر کے واپس آتا تو جاتے وقت بھی محفل میلاد کرتے اور واپس آ کر بھی محفل میلاد کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، تو برادران اسلام،
آج یہ جو ہر طرف سے فتویٰ بازی شروع ہے اور گھر گھر میں چیٹھے تقسیم کیے جاتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے، جی خدا نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. بابا آپ کیا جانے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ وہ تو جانے ہتھیلی پہ رکھ کر ہر وقت مصطفیٰ کریم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہ تو ہر وقت مصطفیٰ کریم کے سامنے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرے نبی رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام جب وضو کرتے تھے، یہ شریعت میں بتاؤ کہاں حکم ہے کہ جب حضور وضو کرتے تھے تو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر وہ پانی ہوتا، اور جس کے ہاتھ پر ہوتا وہ یا اسے چاٹ لیتا یا بدن پر مار لیتا. شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے کہ جب میرا رسول وضو کرے تو تم ایسا کرو، لیکن محبت خود سکھاتی ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں محبت اور عشق ہو گیا ہے اس کے ساتھ وعدہانہ پر کیا ہے. جب وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو وہ تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا. وہ جانتے ہیں کہ کسی کھاری کنویں میں گرتا ہے تو میٹھا کر دیتا ہے، اور اگر کسی بیمار کسی اپاہج پہ لگتا ہے تو اسے تندرست کر دیتا ہے. کسی آنکھ سے نکلی ہوئی آنکھ کو لگتا ہے تو اسے تندرست کر دیتا ہے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے بازوؤں کو جوڑ دیتا ہے. تو وہ جانتے تھے لعاب مصطفیٰ میں کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے. جشن میلاد مصطفیٰ ہوتا رہے گا، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. تو میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی شریعت کی کتاب میں، کسی قرآن میں، کسی حدیث میں یہ حکم نہیں ہے. میرے سرکار حلاق کو بلاتے ہیں، بال کاٹنے والے کو بلاتے ہیں، بال کاٹنے والا بال کاٹنے لگتا ہے، صحابہ کرام کا جم گھٹا لگ جاتا ہے. اور جب بال کاٹنے والا بال کاٹ رہا ہے تو سرکار کے منہ مبارک زمین پر نہیں گرتے بلکہ صحابہ کرام آپس میں بانٹ رہے ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ حال یہ ہوتا تھا، لگتا تھا کہ صحابہ اس کی خاطر آپس میں لڑ مریں گے. ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی منہ مبارک میرے بھی ہاتھ لگ جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر تو جب منہ مبارک ترشوائے تو سرکار نے خود منہ مبارک اپنے صحابی کو غلام کو دے کے فرمایا، اقسم بین الناس، میرے صحابہ میں ان کو تقسیم کر دو. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ. بابا بخاری میں جو کچھ لکھا ہے مانو تو صحیح. کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ بے حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی. بخاری شریف میں پڑھو تو صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حالت نماز میں ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے عصر کی نماز کی، حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے میں گئے ہوئے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو جماعت کھڑی ہے. غور فرماؤ، نماز کے اندر حضور صفوں میں سے صفوں کو چیرتے ہوئے حضور آگے آتے ہیں، اور جس صف سے حضور گزر رہے ہیں ہر صف والا آدمی نمازی تالی بجا رہا ہے. نمازی تم بھی بتا کے دیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا نماز میں کبھی تم بجا سکتے ہو، تالی بجاؤ گے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو تالیاں بے ساختہ شروع ہو گئی، بے ساختہ تالیاں شروع ہو گئی. اب پہلی شب میں حضور پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں تو وہ کہ صدیق پیچھے ہٹنے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نماز پڑھاتے رہو.
غور فرمائیں ذرا، پڑھاتے رہو۔ اس کے باوجود ابو بکر صدیق نہیں رکے، پیچھے آ گئے، مصلی پر نہیں ٹھہرے، پیچھے آ گئے۔ حضور آگے مصلی پر چلے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ابو بکر میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو تم کیوں پیچھے ہٹائے؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا امام بن جائے؟ یہ ہے ادب۔ نماز ٹوٹی بھی نہیں ہے، نماز میں خلل واقع نہیں ہوا، تالیاں بھی بج گئی اور امام بھی بدل گیا، نماز ہوتی رہی۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے چھوٹی سی بیچ میں، عام طور پر مشہور ہے الامر فوق الادب، ہے نا؟ الامر فوق الادب، جب کوئی بزرگ کہے نا کسی کو کہ ادھر بیٹھ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں جب انکار کرے تو پھر سے کہا جاتا ہے الامر فوق الادب، کہ بھائی امر جو ہے یہ ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ یہاں سوچئے ابو بکر صدیق کو عمر تو یہ تھا کہ نماز پڑھاتے، امر تو یہ تھا نماز پڑھاتے رہو، وہ پڑھاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ادب پر نہیں بلکہ ادب امر پر بھاری ہے۔ ادب پہلے ہے، ادب ہوگا تو عمر سمجھ آئے گا، ادب نہیں ہوگا تو عمر نہیں سمجھ آئے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب لکھ رہے ہیں معاہدہ تو اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا، مکہ والے کہنے لگے، مکی کہنے لگے، مکی کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ کا لفظ اگر پسند ہوتا تو ہم جھگڑتے کیوں، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا علی کاٹ دو۔ کیا فرمایا علی؟ لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ علی نے قلم رکھ دیا کہ اللہ کے پیارے رسول یہ علی سے نہیں ہو سکتا، یہ علی سے نہیں ہو سکتا۔ پھر ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے قلم پکڑا اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو کاٹ دیا، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دیا۔ کسی ایک کتاب میں بھی اشارتاً بھی یہ نہیں ہے کہ حضور نے علی سے پوچھا کہ علی کہاں سے لفظ رسول اللہ مجھے بتاؤ میں ان پڑھ ہوں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ خباثت دماغ میں بھری گئی کہ رسول ان پڑھ ہوتا ہے۔ بابا رسول سے بڑا تو عالم ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے علامہ کا معلوم تکن تعلم، جو کچھ بھی تو نہیں جانتا وہ سب کچھ میں نے جنوا دیا۔ جس رسول کو جو شخص تمہارے سکول سے پڑھ کے آئے وہ تو پڑھا لکھا، جو تمہارے کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے وہ پڑھا لکھا، جو آکسفورڈ سے ہو کے آئے وہ پڑھا لکھا، کیمبرج سے آئے تو وہ پڑھا لکھا، ارے جو خدا کے ہاں اس کی آغوش رحمت میں بیٹھ کے پڑھ کے آئے وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سوچا کرو رسول ان پڑھ نہیں ہوتا، ہاں وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، شاگرد نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول سب پر بھاری ہے، وہی مؤذن ہوتا ہے۔ اگر اس کا کوئی استاد ہوگا تو شاگرد ہونے کے ناطے رسول کو اس کا ادب کرنا پڑے گا، اور رسول ادب کرنے نہیں آتا، ادب کرنے آتا ہے۔ رسول کی ہستی وہ ہستی ہوتی ہے کہ اس کا ہر کسی کو ادب کرنا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز میں بھی، یہ بھی بخاری شریف، پتہ نہیں چھلانگ لگا کے دورہ کرتے ہیں، دورہ حدیث کیا ہوا ہے جی، یہ دورہ حدیث کرتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے، اور وہ دورہ ساری عمر ان کو گمراہی کے فٹس دیتا رہتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام اپنے آخری ایام میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے پر مامور فرمایا تو ایک دن حضور دل کیا کہ دیکھوں میری جماعت کیسی ہے، میرے شاگرد کیسے ہیں، میرے امتی کیسے ہیں، یہ میرے مرید کیسے ہیں، میں نے جو محنت کی ہے اس محنت کو، اس باغ کو پھلے پھولے دیکھوں، اس گلشن کو مہکتا ہوا دیکھوں، پیارے مصطفیٰ حضرت فضل کے ہاتھ کندھے پر اور حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، نقاہت تھی، چلنی خود سے چلنا مشکل ہو گیا تھا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کس طرح سے مصطفیٰ کریم ہمت کر کے تشریف لائے، دروازے سے پردہ ہٹایا۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے سرکار کا روضہ پاک، وہ جانتے ہیں کہ قبلہ شریف یا نماز کی جگہ جو ہے وہ حضور کے روضہ شریف سے تھوڑی سی آگے ہے، اور حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک تھوڑا پیچھے ہے بائیں ہاتھ کو، وہاں مدینہ شریف ہے، ہمارے ہاں تو مغرب میں قبلہ شریف ہے نا، وہاں پر قبلہ جنوب کی طرف ہے، تو حضور کا حجرہ مبارک مشرق کی سائڈ پہ ذرا ہٹ کے ہے۔ جب صحابہ کرام نے، جب حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا تو جماعت کو دیکھا تو جماعت نماز بھول گئی، نماز بھول گئی۔ بابا جس کو دیکھ کر پروردگار کہتا ہے کہ فَسَمَّا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جس وجہ مبارک کو خدا وجہ اللہ کہے، اسے دیکھ کر صحابہ مست نہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نماز بھول گئے، خانہ کعبہ سے منہ موڑ کے حضور کی طرف بدل گئے، ادھر پلٹ گئے، خانہ کعبہ ادھر ہے اور سرکار کا رخ مبارک ادھر نظر آ رہا ہے۔ سارے صحابہ بمائے امام، مقتدی اور امام سارے کعبۃ اللہ سے منہ موڑ کے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دیکھتے رہے، سرکار کا دیدار کرتے رہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد حضور نے پردہ گرا دیا، اور کچھ دیر اگر سرکار اور جلوہ فرما رہتے تو قریب تھا کہ نمازیوں پر، صحابہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی اور ہم لوگ بدہوش ہو جاتے۔ سرکار نے پردہ گراتے ہوئے یہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کر لو، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 باقی ہیں، یہ نہیں کہا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، کہا مکمل کر لو۔ مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ حالت نماز میں بھی اگر کوئی ہو اور سرکار دو عالم کی طرف رخ کر لے، متوجہ ہو جائے، قبلہ سے مڑ بھی جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کبھی ایسا بھی تو کر کے دیکھو، کبھی ایسا بھی تو کر کے دیکھو۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی سب میں ثواب کیوں ہے؟ دائیں والوں کو زیادہ ثواب، بائیں والوں کو تھوڑا ثواب ہے نا، پہلی سب میں زیادہ ثواب، دوسری میں کم ثواب، تیسری میں کم ثواب۔ جو دور ہوتے جاؤ گے ثواب گھٹتا جائے گا۔ کس سے دور ہوتے جاؤ گے؟ رسول سے۔ مصلی پہ رسول اللہ کھڑے ہیں اور صحابہ جو ہر وقت النظر الی وجہک یا رسول اللہ، جن کی زندگی کا مدعا یہی رہ گیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری نگاہیں ہو اور آپ کا رخ انور ہو، ہر وقت آپ کو دیکھا کریں۔ نعرہ تکبیر، کیا کہو گے ان ہستیوں کے عشق کی بات کیا کرو گے جو ظہر کی نماز کے لیے بھی 10 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے؟